वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खटक साहब वो कह रही हैं कि आपके तो बंदे ही नहीं आए पंजाब में और कहीं से निकले ही नहीं, तो आप तो नाकामी छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब मैं इनको चैलेंज करता हूँ, आप ऐसा करें कि आप हमें कल, अभी 10 बजे का टाइम है, आप कल हमें 8 बजे दे दें रात के, तो मैं कॉल दूंगा। मैं तहरीक इंसाफ का एक अदना सा कारकुन, मैं कॉल दूंगा मीनार पाकिस्तान में कि मैं आ रहा हूं, आप लोग निकले। अगर उधर 1 लाख 1.5 लाख से कम लाहौर में लोग कम हुए तो मैं जो चोर की सजा वो मेरी सजा। इतने बंदे तो लाहौर में नून लीग के जलसे में नहीं आए, पूरी इलेक्शन कैंपेन में आप कह रहे हैं आप लेके आएंगे। मैं ऑन द रिकॉर्ड में चैलेंज करता हूं कि सिर्फ इजाजत दें, हमारी बाकी लीडरशिप को आप छोड़ दें, बाकी लीडरशिप को आप छोड़ के मैं अपनी बात कर रहा हूं। एक कॉल देंगे, अगर लाखों से कम लोग उधर आए तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और रही बात जलसे की, जी देखे जिधर हमें माल मवेशियों का ग्राउंड दिया गया था, मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये वो सारी अपनी बिरयानी भी खिला दे अपने कारकुनान को, क्योंकि इनके जो कारकुनान है वो बिरयानी के बड़े शौकीन है। तो अगर ये उनको बिरयानी भी साथ ले आए ना, ये उधर 500 बंदा इकट्ठा कर ले तो मरियम नवाज को भी ले आए, अपने उन किलाबी नवाज शरीफ को भी ले आए, अपने चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को भी ले आए, तो उधर स्टेज के ऊपर उसको बिठाएं। 500 से 1000 बंदे इन्होंने इकट्ठे किए बशमूल बिलावल भुट्टो के, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा उधर, अगर ये उधर ले गए। शजरा साहबा, ये तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग किस्म का चैलेंज आ गया। वो कह रहे हैं कि मुझे कहें मैं बगैर बिरयानी के लाहौर में 1 से 1.5 लाख बंदा इकट्ठा करूंगा, इजाजत दें। आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं? और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आप जरा 1000-1500 बंदा इकट्ठा करके दिखाएं बिलावल को मिला के। देखिए, इनके लीडर ने बहुत कॉलें देके देख लिया है, कभी लिबर्टी में और कभी किसी चौक में, कभी किसी चौक में, चंद लोगों के सिवा बंदा निकला ही कोई नहीं। और अब तो लोगों ने कर लिया है, अब तो लोगों ने देख लिया है कि डिलीवर करने वाली जमात कौन सी है। पंजाब में आप देखें कि सीएम पंजाब दिन रात मेहनत कर रही हैं। ऑलरेडी आप देखें कि हमारी जो पॉलिसीज हैं उसके मुस्बत नताइज नजर आना शुरू हो गए हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन जो है 9.6%, पिछले 3 साल में एक सिंगल डिजिट फीसद में आ गई। दरामदाद बेहतर हो गई है, तरसीलात ज़र बेहतर हो रही है, ट्रेड बेहतर हो रही है, रोटी की कीमत कम हो रही है, फूड इन्फ्लेशन कम हो रही है। सीएम पंजाब ने 45 बिलियन का पैकेज एक दिया ताकि बिजली के बिल लोगों के कम हो, और अब बिजली के बिल ऑलरेडी आधे लोगों के हो गए उस सब्सिडी की वजह से। और दूसरी तरफ आवाम देख रही है वो जमात जो सिर्फ इंतशार फैलाती है, मुल्क दुश्मन इनकी पॉलिसीज है। कौन था जिसने खत लिखे थे आईएमएफ को कि मुल्क को डिफॉल्ट होने दे? कौन जाके आईएमएफ के बाद धरने देता था? किसने यूनाइटेड स्टेट्स की असेंबली के अंदर पाकिस्तान खिलाफ करारदादें इंडिया के साथ और मजीद हमारे मुल्क दुश्मनों के साथ मिला के तो पास करवाए? कौन था जिसने कि ये इस अपनी ही फौजी तनसीबात पे हमला किया? कौन था जिसने कि इस्लामाबाद की मेट्रो जलाई, दरख्त जलाए? ये सब चीजें अब लोगों इस चीज के मुतहम्मिल नहीं है। लोग चाहते हैं एक गमले की एक गमला कोई उनकी जिंदगी में फर्क आए। तो लोग ये नहीं चाहते कि जी खटक साहब को लेके सारा वक्त यही किया जाए कि इस कल्ट लीडर को छोड़ दो। ये लोग एक गमला टूटा हो, एक गमला। 27-28 साल हमने पॉलिटिक्स किए तहरीक इंसाफ में, किसी भी मौके के ऊपर एक गमला टूटा हो मैं उसकी एक्सेप्ट करूंगा। फुटेजेस दिखाए, निकाले फुटेजेस। खटक साहब 9 मई को जाके देख ले। खटक साहब 9 मई को जलाओ घेराव तो हुआ, तोड़फोड़ हुई, प्रेस पासिंग हुई, पुलिस सेलिंग कर रही थी, धुआं बना हुआ था, लोगों ने आग जलाई थी धुएं से बचने के लिए। उसकी अगर आप फुटेज दिखाएंगे उसमें मुझे तोड़-फोड़ आप दिखाएंगे। पूरे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लोग जो निकले वो 9 मई को निकले थे, लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तानी निकले थे। एक जगह पे, हाँ कुछ जगह पे अगर कोई इंतशारी आके उसने आग लगाई इंतशार करने के लिए तो उसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं है। इसीलिए तो हम सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज आए, पता चले कि अगर हमारे पार्टी की भी कोई मुलविस हो उनको भी सजा मिले। लेकिन अभी अगर मैंने एक जगह पे मैंने जुर्म नहीं किया और आप मेरे ऊपर ही उस जुर्म को डाल दे तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा।
صحیح. اچھا خٹک صاحب یہ بتائیں, یہ ابھی باتیں چل رہی ہیں اور کچھ اطلاعات ہیں کہ کوئی آپ کے 8 MNAs ہیں جو سنی اتحاد کونسل والے, وہ مینج ہو گئے ہیں یا ان کے اوپر دباؤ ہے یا انہوں نے اگری کر لیا ہے کہ حکومت اگر آئینی ترمیم لاتی ہے, جوڈیشل پیکیج لاتی ہے, تو وہ اس کے لیے آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے, ووٹ دیں گے ترمیم کے حق میں؟ جی دیکھیں, اس تمام صورتحال کا جو ذمہ دار ہے وہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہے, دوسرا الیکشن کمیشن ہے. ہمیں الیکشن سے جس دن ہمیں سمبل الاٹ ہونے تھے اسی دن تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے بلے کا نشان لیا گیا, ہم سب کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا, اور کسی نے باجے کے اوپر, کسی نے آلو کے اوپر, کسی نے ٹماٹر کے اوپر, کسی نے بھنڈی کے اوپر, پورے کچن کے سامان کے ہمیں نشانات دیے گئے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن آیا کہ جن جن لوگوں نے اپنے فارم میں پی ٹی آئی لکھا ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے, 15 دن کے اندر وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو جائے. ہمارے تمام اراکین نے اپنے ڈکلیریشن جمع کرائے الیکشن کمیشن میں کہ ہمیں لوگوں نے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن 16ویں دن ان تمام لوگوں کو تحریک انصاف کا حصہ ڈکلیئر کرتے. تو آج جو ہارس ٹریڈنگ کا جو خدشے آپ ظاہر کر رہے ہیں, بالکل یہ خدشات اس ٹائم موجود ہے کیونکہ ہمارے ممبران آدھے سے زیادہ اس ٹائم انڈیپینڈنٹ ہے. صحیح. شزرہ منصب صاحبہ, آپ لوگ کیا واقعی ان کے ساتھ رابطے میں؟ اور دوسرا, آپ تو جس کے اوپر بینک کر رہے تھے 212 کا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ کو مزید لوگ درکار ہیں, 224 پر جا کر آئینی ترمیم ہوگی, تو مولانا فضل الرحمان نے تو سنا ہے کہ آپ لوگوں کو جواب دے دیا. دیکھیے, آئینی ترمیم تو بالکل جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو نہیں ہو سکتی, اور ظاہر ہے اگر ہم نے کوئی آئینی ترمیم کرنے کا سوچا تو پھر وہ تبھی کریں گے جب ہمارے پاس نمبرز ہوں گے. تو اب مولانا صاحب یا اور کوئی بھی جمہوریت پسند جو لوگ ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین پاس ہونے چاہیے جس سے عوام کے لیے بہتری آئے, عوام کی زندگی کے روزمرہ کے حالات بہتر ہوں, چاہے وہ جوڈیشل ریفارم ہو یا کوئی بھی بات ہو, تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ضرور اس چیز کے اوپر سوچ سمجھ کے فیصلہ اپنا کریں گے. اور یہ ایک جمہوری حق ہوتا ہے ہر انسان کا, ہر پارلیمنٹیرین کا بھی, کہ وہ اگر سمجھے کہ وہ اچھا قانون ہے تو اس پہ وہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے. تو اگر ہمارے پاس میجورٹی آ گئی تو پھر ہم ترامیم کر لیں گے, اگر نہ ہوئی تو پھر ظاہر ہے ہم نہیں کریں گے. نہیں, جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, پاکستان کے بیوروکریسی کے سٹرکچر کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ملٹری کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے اگر کوئی معاملات موجود ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جب آپ ان کا اطلاق موجودہ لوگوں پر کرتے ہیں تو اس کا معاملہ جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہو جاتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے انفارمیشن ڈومین میں جو چیزیں اویلیبل ہیں کہ آپ تو موجودہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی خواہش ہے, بیسیکلی آپ ان کو بڑھانا چاہتے ہیں, ان کو رکھنا چاہتے ہیں, تو یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کی کیا جسٹیفیکیشن ہے یہ آئینی ترمیم کی؟ چیف جسٹس نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ان کو کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے. انہوں نے بہت دفعہ یہ بات ریپیٹ کی ہے اور وہ کہہ چکے ہیں بڑی کلیئرلی کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں چاہیے. ایکسٹینشن نہیں چاہیے, یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر ایک بندے کے لیے ہوگی تو نہیں, اگر سب کا ٹینیور یہ سب کے لیے ہے تو پھر وہ معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. معاملہ یہ ہے کہ آپ ایسی چینجز لانے کی, اچھا آپ کین یو کنفرم, اس وقت یہ ذرائع کے ساتھ بہت سارے لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ تو یہ تبدیلی بھی لانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 5 جو ٹاپ ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ان میں سے پک کرے گی حکومت کہ کس کو چیف جسٹس لگانا ہے. اور اس میں وجہ جو بات چل رہی ہے اس وقت وہ یہ چل رہی ہے کہ جو سیکنڈ 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو کسی طریقے سے مائنس کر دیا جائے, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی پرسن اسپیسیفک چیزیں نہ لانے کے لیے کر رہے ہیں, نہ کچھ ایسا. ہم صرف اگر کوئی چیز کریں گے تو اس لیے کہ عوام کی بہتری ہو. عوام جو اتنے سال اپنے کیسز کو ختم کرنے کے انتظار میں رہتی ہے, جنریشنز اپون جنریشنز وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں اور کیسز پڑے رہ جاتے ہیں. تو اگر اس حساب سے کوئی بہتری آ جائے یا کوئی بھی ایسی بہتری جو عوام کے لیے ہو. دیکھیں, جوڈیشری کے اندر کچھ ایسی چیزیں ضرور رہی ہیں, کچھ ایسے ججز گڈ ٹو سی یو والے رہے ہیں, یا ایسے ججز رہے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے یہ, ہمارا ہو سکتا ہے یہ حکم ابھی تک عمران خان تک پہنچا ہی نہ ہو کیونکہ وہ سفر میں ہے تو اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو, اس لیے ہماری حکم عدولی کر دی. ایسی چیزیں رہی ہیں. کئی ایسے ثاقب نثار ٹائپ ججز بھی رہے ہیں جنہوں نے کہ پرسن اسپیسیفک فیصلے دیے ہیں
اور ان کی جو ہے بہت شواہد بھی مل چکے ہیں، ان کے ساتھی ججز ان کے بارے میں شواہد دے چکے ہیں، لیکن بہرحال ان چیزوں کا ختم ہو جائے۔ جس نے آپ کی فیور میں بھی بڑے فیصلے دیے ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن کی بھی بے شک بات کر لی ہے، جسٹس امرتا بندیال جو آپ کا پی ڈی ایم کی فرسٹ حکومت بنی تھی، وہ جو فیصلہ تھا قاسم سوری کی رولنگ جو ہے اس کو کالعدم قرار دینا، اسمبلی کو ریسٹور کرنا، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروانا، وہ سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں آیا تھا۔ یہی تو بات کی جاتی ہے کہ ہر سیاسی جماعت، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے مسلم لیگ نواز ہو، جو ڈیسیجن ان کو سوٹ کرتا ہے اس پر واہ شروع کر دیتے ہیں، جو ڈیسیجن سوٹ نہیں کرتا اس کے اوپر آپ لوگ ریاکٹ کرنا شروع ہو جائے۔ ہمارے جب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو جو پاناما سے شروع ہو کے اقامہ پہ نکالا گیا تو ہم نے تو وہ فیصلہ قبول کیا۔ جس وقت 63A کو ری رائٹ کیا گیا پنجاب اسمبلی کے لیے، ہم نے وہ قبول کیا فیصلہ۔ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ بیشتر ججز، معزز جج حضرات جو ہیں وہ بالکل ان بائسڈ ہیں۔ مخصوص نشستوں پہ فیصلہ قبول کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا میجورٹی ججمنٹ۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہر جو ادارہ ہے اس کو اپنی ڈومین۔ شذرا صاحبہ، منصور علی شاہ صاحب اور جو سینئر پیونی جج ہیں اور دیگر جو 8 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا مخصوص نشستوں پر فیصلہ اس کو حکومت تسلیم کرتی ہے؟ دیکھیے، آئین کے اندر کسی بھی قسم کی ترمیم کرنا، قانون بنانا، لاز بنانا، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے۔ پارلیمنٹ ہی یہ کر سکتی ہے، یہ جوڈیشری کا استحقاق نہیں۔ جوڈیشری جو ہے وہ تشریح کر سکتی ہے اور اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنا اوپینین بتا۔ تو فیصلے ہی کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے آئین تو نہیں بنایا، انہوں نے قانون تو نہیں بنایا، انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے اس فیصلے کے۔ تو اس کے اوپر آپ نے ریویو میں جانا ہے۔ جی، ہم آپ کو ریویو میں جانا ہوگا، لیکن فیصلے کو تو آپ کو ہوگا جب تک وہ فیصلہ انڈو نہیں ہوتا، جس وقت تک وہ نہیں ہوتا آپ کو اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ کو ہم سنتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بے ضمیروں کا ٹولہ ہے اور ان کے ضمیر کہیں جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ انہی ججز کے بارے میں ہم ریویو میں گئے ہوئے ہیں اور جو دیکھتے ہیں ہم ریویو کا کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن جوڈیشل ریفارمز کرنا یا اور جو چیزیں ہیں ان کا ریفارمز کرنا یا آئین میں ترامیم کرنا، ہم کرنٹ سیشن میں ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کا پیکیج، آئینی ترمیم یا دیگر قوانین جو ہیں وہ ٹیبل ہو جائیں گے قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ آف پاکستان میں، جو بھی آپ تبدیلیاں چاہ رہے ہیں؟ صرف تب ہوں گی اگر ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہو۔ اور تگ و دو چل رہی ہے اس کے لیے؟ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر سوچ بچار چل رہے ہیں۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شذرا منصب صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں۔ شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، جو کچھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پارلیمانی اور سیاسی منظرنامے پر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ایک نئی پستی ہے جو ہم نے حاصل کی، اور گڑھے میں موجود سیاستدان اس گڑھے کو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا کرتے جا رہے ہیں، لیکن ایک ماحول ساتھ میں ضرور بن چکا ہے کہ اب اس گرداب سے پاکستان کی سیاست کو نکالنے کے لیے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کیا جائے۔ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ کر پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے ادارے اس تمام مسئلے کا حل نکالیں۔ اٹ از ہائی ٹائم، ادروائز یہ سارا معاملہ پاکستان کی معیشت کو جس طریقے سے نگل رہا ہے، کچھ ہی وقت کی بات ہے، یہ ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے اور اسے اوائڈ ادروائز نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔